यस्सु के बाबरकत नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। और मैं आपकी होस्ट मिसेस अंबर आसिफ आपको रेमा टीवी चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ों के मकासद के बारे में बातचीत कर रहे हैं खुदा के खुदाम से, और हर एपिसोड में हमारे साथ एक नया खादिम मौजूद होता है। आज भी हमारे साथ खुदा की खादिमा मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे खुदा का इरादा तब्दील करने के लिए रोज़ा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इनका तारुफ़ करवाना चाहूँगी। इनका ताल्लुक़ रेमा चर्च को लखपत से है और ये पास्टर बरकत मेराज जो कि रेमा चर्च में एज़ अ पासबान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा है और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए काम के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद के घर की खिदमत में ये पेश रहते हैं। सिस्टर मरियम, आपको रेमा टीवी पे बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया रेमा टीवी का जिन्होंने आज मुझे इधर मदऊ किया है कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखूं और आप सबके साथ मिलकर खुदावंद का कलाम शेयर करूं। हालेलुया। जी नाज़रीन, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम सिस्टर से जानते हैं कि रोज़ा खुदा का इरादा तब्दील करने में क्या मदद करता है। जी सिस्टर। खुदावंद की हमदो। रोज़ा, जैसे कि आजकल रोज़ों के दिन हैं, तो हम तमाम मसीही रोज़ा रख रहे हैं रोज़े। तो इसमें बहुत से हमारे मकासद होते हैं। कभी हम शुक्रगुजारी का रोज़ा रखते हैं और इसके लिए हम खुदावंद ने हमारे लिए कोई बड़ा काम किया है, हम उसकी शुक्रगुजारी के लिए रोज़ा रखते हैं। हम कोई मन्नत मानी है, खुदावंद को कुछ मनवाने के लिए रोज़ा रखते हैं और बहुत से मकासद हैं रोज़े के। और कभी कभी हमारे ऊपर कोई मुश्किल पेश आती है, मुश्किल में पड़ जाते हैं तो हम रोज़ा रखते हैं। तो इस किस्म की बहुत सी मिसालें हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलती हैं कि रोज़े के कोई एक मकसद नहीं है बल्कि रोज़े के बहुत ज़्यादा मकसद भी हैं। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा की हजूरी में चले जाते हैं और खुदावंद के करीब हो जाते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे रोज़े को कबूल करता है और हमें जवाब देता है। बहुत से मकासद शुक्रगुजारी है और जब हम मुसीबत में होते हैं तो उस वक्त हम रोज़ा रखते हैं और जब हम खुश होते हैं तो फिर भी रोज़ा रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोई मुश्किल आती है या जब हमने कुछ खुदावंद से कुछ मांगना होता है तो हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन जब वो हमारी मुश्किल हल हो जाती है या जब हमें वो हमारा वो काम हो जाता है तो हम उस खुशी में शायद ये भूल जाते हैं कि हमने जो खुदावंद के सामने कहा था कि मैं रोज़े से तेरी शुक्रगुजारी करूँगा, तो हम वो शुक्रगुजारी कई दफ़ा भूल जाते हैं। तो रोज़ा इस मकसद के लिए भी होता है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और कई दफ़ा हम दूसरों के लिए रोज़ा रखते हैं, कई दफ़ा रोज़ा इज्तमाई भी होता है और रोज़ा जो है वो पर्सनली यानी कि खुद अपने लिए भी कई मकासद के लिए होता है। और कुछ मकासद ऐसे होते हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, वो हम खुदा के सामने रखते हैं और हम उसके लिए रोज़ा रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि खुदावंद जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जो जिस्म है वो कमज़ोर होता है, लेकिन रोज़े से हमारी जो रूह होती है वो तवाना होती है। और जब रूह हमारी तवाना होती है और जिस्म कमज़ोर होता है तो हम खुदा के करीब हो जाते हैं और हमारा रोज़ा खुदावंद को पसंद आता है। मतलब कि रोज़ा हमें कुव्वत ताकत देता है। बिल्कुल। और खुदावंद के जो इरादे हैं, खुदावंद का इरादा जो है वो खुदावंद जैसे वादों का सच्चा है, वो अपनी हर बात में सच्चा और कादिर है। वो अपना इरादा तब्दील नहीं करता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो अपना इरादा तब्दील नहीं करता या उसने इरादा कर लिया तो वो इंसान के कहने पे अपना इरादा तब्दील कर सकता है। वो चाहता है
وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، بالکل ہم اس کی حضوری میں آئیں، ہم توبہ کریں، ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں اور ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ وہ ہمیں اس روزے کا جواب دے۔ اب جیسے ہم دوسرا شامل اس کا 12 باب اس کی 22 آیت میں پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ حوالہ پڑھ لیں، یہ آیت پڑھ لیں تو میرا خیال زیادہ اچھا ہوگا۔ ہاں جی سمویل کی دوسری کتاب اس کا 12واں باب پڑھیں گے اور اس کی 22ویں آیت، 12واں باب 22ویں آیت۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا۔ کس نے کہا؟ داؤد بادشاہ نے۔ ہم جانتے ہیں اس سٹوری کو کہ داؤد بادشاہ کا وہ بیٹا جو اس نے ناجائز اوریا کی بیوی کو چھین کر اس سے جو بیٹا پیدا ہوا تو وہ بیمار پڑ گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے، کیا جانے شک و شبے میں ہے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ میرے عزیزو، ان حالات میں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے داؤد کا روزہ جو ہے، جس مقصد کے لیے داؤد نے روزہ رکھا ہے، خداوند نے وہ مقصد اس کا پورا نہیں کیا کہ وہ لڑکا جیتا رہے، کیونکہ یہ خداوند جانتا ہے کہ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لڑکا تھا وہ ناجائز تھا، وہ زنا تھا، اس نے زبردستی اس عورت سے یہ بچہ پیدا کیا، اس لیے خداوند نہیں چاہتا تھا کہ یہ زندہ رہے۔ کبھی ایسا ہو کہ ہمارا روزہ قبول نہ ہو یا جو ہم نے روزے میں خداوند سے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی خداوند کا مقصد ہے۔ ادروائز بہت سی مثالیں ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہیں۔ نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا تو کیا ہوا کہ خداوند نے ان کو تباہ کرنے سے باز رہا، بالکل۔ اور اس طرح بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب سب لوگوں نے روزہ رکھا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں جب سلاطین کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اخیا بادشاہ بدکار تھا، وہ اپنی بیوی ایزبیل کے ساتھ مل کر اور اس کے کہنے پہ، کیونکہ وہ ایک شرارتی خدا کے خلاف چلنے والی عورت تھی اور وہ ہمیشہ غلط مشورے دیتی اپنے ہسبینڈ کو اور وہ خدا کی مرضی کے خلاف چلتے، تو خداوند اس بات سے ان سے بہت ناراض ہوا اور خداوند نے کہا کہ میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ اخیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے۔ یہ ہم پہلا سلاطین اس کا 21واں باب اس کی 24 سے 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور جو میدان میں مریں گے اسے ہوا کے پرندے اور درندے اس کو کھائیں گے۔ پھر انہوں نے کیا، پھر جب ایلیا نبی نے جب جا کے اسے کہا کہ یہ خدا کا پیغام ہے، خداوند تجھے اس طرح برباد کرے گا، تو پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے روزہ رکھا، خاک ساری کی، خداوند کے حضور میں جھک گئے، خداوند کی حضوری میں چلے گئے، ٹاٹ اوڑا راکھ پر بیٹھ گئے۔ اور پھر کیا ہوا، خداوند نے اپنا ارادہ جو تھا، خداوند کا ارادہ پہلے سے تھا کہ یہ توبہ کرے، یہ میرے پاس آئے، یہ تباہ نہ ہو۔ خداوند کا ارادہ صرف اور صرف اس وقت نہیں بدلا، بلکہ خداوند چاہتا تھا کہ یہ انکساری کرے اور میرے قریب آئے، عاجز ہو جائیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں گنتی 23 باب 19ویں آیت میں کہ خداوند اپنا ارادہ نہیں بدلتا، جیسے ہم نے دیکھا کہ داؤد کے بیٹے کے متعلق خداوند نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، کیونکہ نہ وہ انسان ہے اور نہ آدم ہے کہ اپنا ارادہ، ہم اپنے ارادے بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہم کچھ ہوتے ہیں کبھی ہم کچھ، لیکن خداوند ہی ایسی ایک ذات ہے جس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔
اسی طرح ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں، خدا سے ڈرنا اور اسے یاد کرنا خدا کے ارادے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ خدا کے ارادے کو تبدیل، ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کے ارادے کو تبدیل، خدا نے ارادہ تبدیل کر لیا۔ خدا کا ارادہ تو پہلے ہی بھلائی کا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طرح ہم یونا کے یہ میں پہلے جیسے ذکر کر چکی ہوں نینوا کا، تو انہوں نے بھی ٹوڑا اور خاک پہ بیٹھ گئے، اور خداوند نے اس شہر کو تباہ نہ کیا، اور خداوند اپنے اس غضب سے باز آئے۔ اور وہ روزے میں بھی ٹھہرے، روزہ ہی رکھا، ٹوڑا، اور انہوں نے ہی انسانوں نے روزہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھایا، انہیں بھی چارہ نہیں دیا۔ بالکل ایسے ہی جب انہوں نے کھانا کھایا ہے پھر ہی وہ ہلے ہیں، پھر ہی مطلب جب انہوں نے کچھ کھایا پھر ہی اپنے جانوروں کو بھی دیا ہے، اور انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوایا۔ اچھا کیا ہے، جانور بھی خداوند کی مخلوق ہے۔ بالکل۔ تو انہوں نے اتنی انکساری کی، اتنا وہ خداوند کے حضور میں گر گئے کہ انہوں نے کوئی جاندار یعنی اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوایا، اور کیا ہوا، خداوند ان کو اس غضب سے باز آیا جو وہ ان پہ لانے کو تھا۔ سو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے حضور میں جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو خاکسار بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل اپنی انا کو بھول جائیں خداوند کے سامنے، بھوک کو بھول جائیں، پیاس کو بھول جائیں، تو کیوں نہ خداوند آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ آمین۔ سب کچھ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ خداوند کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ہم ایسی چیزیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند ہماری دعائیں قبول، یا میں نے اس چیز کے لیے روزہ رکھا لیکن خداوند نے نہیں، بالکل داؤد کی طرح۔ کئی دفعہ ہم غلط مقصد خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے وہ پورا نہیں ہوا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں نوح کی، اب کیا ہوا اس وقت؟ ان لوگوں نے روزہ رکھا، ان لوگوں نے انکساری کی۔ نوح کو خداوند نے حکم دیا کہ میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ نوح منادی کرتا رہا، ان کو بتاتا رہا کہ طوفان آنے والا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ بوڑھا جو ہے نا، یہ پاگل ہے، اس کو نہیں پتا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ لیکن خداوند اپنی مخلوق پر ہمیشہ رحم کرنے کی ہی سوچتا ہے اور رحم کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم انکساری کریں، روزہ رکھیں، دنیا کی خواہشات کو چھوڑیں، بھوک پیاس کو چھوڑیں اور خداوند کے حضور میں وقت گزاریں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اس لیے خداوند لکھا ہے وہ پچھتایا۔ انسانوں کے لیے خداوند نے غم کیا، اور خداوند نے ان کو تباہ و برباد کر دیا طوفان سے، کیونکہ انہوں نے کوئی انکساری نہیں کی بلکہ خدا کے بندے کا مذاق اڑایا۔ اگر وہ بھی نینوا کے لوگوں کی طرح باز آتے، روزہ رکھتے، تو پھر بھی خداوند ہی نے ان پر رحم کیا اور وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی ایسا طوفان نہیں لاؤں گا۔ اور خداوند نے باقاعدہ آسمان پر اپنی کمان کا نشان رکھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی بنی نوع انسان کو اس طرح تباہ نہیں کروں گا۔ ہلیلویا۔ ناظرین، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ان روزوں کے دنوں میں خاص کر خداوند کی حضوری میں وقت گزاریں، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کی دعاؤں کو اور آپ کے مقاصد کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے لیے میں ایک آیت کلام مقدس میں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں۔ مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ بدی کے عوض بدی نہ کرو، اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث
ہونے کے لیے بلائے بلائے گئے ہو. آمین. ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. اس لیے ہمیں ہر وقت روزے میں خداوند کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. آمین. بے شک خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی مصیبت میں نہیں ڈالتا اور وہ اپنے لوگوں کو کبھی مصیبت میں نہیں دیکھتا. جب ہم اپنے آپ کو عاجز کر دیتے ہیں، جب ہم انکساری کے ساتھ اس کی حضوری میں جھکتے ہیں، تو میرا ایمان ہے ناظرین کہ خداوند جو ہے اپنے غضب کو جس طرح سے اس نے نینوا شہر سے ہٹا لیا تھا، وہ ہمارے اوپر سے بھی ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں بڑھائے، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو عاجز کر لیجئے، انکساری کے ساتھ اس کی حضوری میں جھک جائیں، ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ جائیں اور اس کی حضوری میں دعا کریں. زبور 145 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، لیکن ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. روزہ رکھ کر اس کی حضوری میں جھک جائیں تاکہ آپ کثرت کی زندگی حاصل کر سکیں اور خداوند کا جلال آپ سبوں کی زندگیوں سے ظاہر ہو. خداوند آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیے ریما ٹی وی چینل. گاڈ بلیس یو آل.